हेलो, वेलकम टू 9th क्लास स्टूडेंट्स इन उर्दू क्लास। आज हम पढ़ेंगे 14वां सबक कुत्ते। कुत्ते बोलते ही आप लोग सोचेंगे कि अरे कुत्तों के बारे में पढ़ा रहे हैं क्या। जो इंसानों की जो ऐसी खसलतें होती हैं जो कुत्तों से भी बुरी होती हैं। हालांकि हम कुत्ते बोलते हैं, कुत्ते सुनते ही दिमाग में ये आता काटने वाले, भौंकने वाले ये, मगर बाज़ इंसान उससे भी बदतर होते हैं। ये मज़मून लिखने वाले हैं सैयद अहमद शाह बुखारी। सैयद अहमद शाह बुखारी ने ये मज़मून लिखा है कुत्ते। इनका तारुफ देखेंगे। सैयद अहमद शाह बुखारी जो पतरस बुखारी के नाम से जाने जाते हैं, उनका तारुफ देखेंगे हम। असली नाम सैयद अहमद शाह बुखारी, लेकिन अदबी दुनिया में पतरस के क़लमी नाम से मशहूर हैं। 21 अक्टूबर 1898 को पेशावर में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम वहीं हुई। इसके बाद लाहौर कॉलेज के तालिब इल्म रहे। अपनी ज़हानत की वजह से कॉलेज के तलबा और असातिज़ा दोनों में मकबूल थे। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कुतुब बीनी में सर्फ करते थे। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की तालीम के बाद लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहाँ भी अपनी ज़हानत का भरपूर सबूत दिया। लंदन से वापस आने के बाद पहले ट्रेनिंग कॉलेज और फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेज़ी के प्रोफेसर रहे। 1937 में ऑल इंडिया रेडियो के असिस्टेंट डायरेक्टर मुकर्रर हुए। इसके बाद तरक्की करके कंट्रोलर जज़ल हो गए। इनकी गोनागो सलाहियतों की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा के शोबे इत्तलात के जज़ल सेक्रेटरी बनाए गए। वो पहले एशियाई थे जिनको इस ओहदे पर फाइज किया गया। पतरस का इंतकाल 1958 में हुआ। उर्दू मज़ाह निगारी में इन्हें ख़ास मुकाम हासिल है। इनकी मज़ाह निगारी की ख़ुसूसियत ये है कि वह हंसाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वाक़यात के तसलसल और किरदारों के हरकत व सकनात फितरी तौर पर इस तरह पेश करते हैं कि पढ़ने वाले के लिए मज़ाह का पहलू खुद ब खुद निकल आता है। इनकी तहरीरों में इस्लाह का कोई ना कोई पहलू होता है। इनकी ज़बान सादा और शीरीं है, असलूब शिगुफ्ता और दिलचस्प है, जिससे मामूली बातों में भी जान पड़ जाती है। इनके मज़ामीन का मजमुआ मज़ामीन पतरस के नाम से शाया हुआ। ये था मुसन्निफ़ का तारुफ। सबक का मरकज़ी ख़याल है, उर्दू के शहर आफाक अदीब पतरस बुखारी ने अपनी मशहूर इंशाइया कुत्ते में मौजूदा समाज पर रास्त तंज किया है। इन्होंने कुत्ते को अलामत के तौर पर पेश किया है। दर हकीकत इनका इशारा इन लोगों की सिमत है जो तामीरी और मुसब्बत सरगर्मियाँ अंजाम नहीं देते। वो बस तज़ी औक़ात करते हैं और अपने माफ़ी ज़मीर को चीख व पुकार की सूरत में पेश करते हैं और एक दूसरे से उलझ जाते हैं और गैर मुहज़्ज़ब और नाशाइस्ता बर्ताव का मुज़ाहरा करते हैं। पतरस ने ऐसे किरदारों की तर्जुमानी कुत्तों के ज़रिए की है। कुत्तों का मुशायरा एक अनोखी तमसील है। किसी ने भी इस किस्म का कोई मज़मून नहीं लिखा। इस मज़मून में कुत्तों की खसलत, जिबलत और इनकी नफ्सियात का भरपूर अहाता किया गया। पतरस का कलम हर सत्र और हर पैराग्राफ में तंज़ व मज़ाह की चाशनी बिखेरता नज़र आता है और हम तंज़ की काट को समझने के बावजूद हंसने पर मजबूर हो जाते हैं। पतरस बुखारी ने ये इस मज़मून में दरअसल इंसानों की ऐसी हरकत को निशाना बनाया है, जैसा कि वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं या एक दूसरे में उलझ पड़ते हैं या गैर मुहज़्ज़ब अल्फाज एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि कहते हैं कि कुत्ता भौंकता है, वो जब उसको बात समझ में नहीं आती तो काटने के लिए दौड़ता है। इस तरह के इंसानों के बारे में ये एक मज़ाहिया मज़मून है। इसमें तंज़ मज़ाह के अंदाज में बहुत अहम बातें कही गई। एक छोटा सा क़िस्सा सुनेंगे सबक शुरू करने से पहले। एक बादशाह बहुत जालिम और खुदा का नाफरमान था। अपनी रियाया पर जुल्म करना, इनके साथ नाइंसाफ़ी करना इसकी अपनी आदत थी। वो सारी दौलत को ऐश व इशरत के कामों में लुटाया करता था। अगर कोई नेक आदमी इसको इन बुराइयों से मना भी करता तो वो इसको सख्त सज़ाएं देता था। लोग बहुत परेशान और मजबूर थे।
ایک مرتبہ وہ بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک گاؤں سے گزرا تو راستے میں اس کی ملاقات ایک بوڑھے سے ہوئی۔ وہ بوڑھا آدمی بہت نیک اور اللہ کا اطاعت گزار بندہ تھا۔ بادشاہ نے اس کو روک لیا اور اپنے کتے کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ اے بوڑھے، بتا تو صحیح کہ میرا یہ کتا بہتر ہے یا تو بہتر ہے؟ بوڑھے نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، اگر میری زندگی اللہ کی اطاعت میں، نیک کاموں میں، دوسروں کی خدمت میں گزرے اور ایمان پر میری موت ہو جائے تو میں بہتر ہوں، ورنہ یہ کتا مجھ سے بہتر ہے۔ کیا جواب دیا وہ بوڑھا آدمی بادشاہ کو؟ جب بادشاہ نے پوچھا ایک بوڑھے کو روک کر کہ تو بہتر ہے یا یہ میرا کتا، تو وہ بوڑھا آدمی بادشاہ سے ڈرا نہیں بلکہ اس نے حقیقت بیان کر دی، اگر میں نیک ہوں، لوگوں کے ساتھ اچھائی کرتا ہوں، کسی کو تکلیف نہیں دیتا اور میرا خاتمہ ایمان پہ ہو، تو یہ میری زندگی اور موت دونوں صحیح ہو تو میں کتے سے بہتر ہوں، ورنہ یہ کتا مجھ سے بہتر ہے۔ علم الحیوانات کے پروفیسر سے پوچھا، سلوتریوں سے دریافت کیا، خود سر کھپاتے رہے، لیکن کبھی سمجھ میں نہ آیا کہ آخر کتوں کا فائدہ کیا ہے۔ گائے کو لیجئے دودھ دیتی ہے، بکری کو لیجئے دودھ دیتی ہے، مینگنیاں بھی، یہ کتے کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے کہ کتا وفادار جانور ہے، اگر اسی کا نام ہے کہ شام کے 7 بجے سے جو بھونکنا شروع کیا تو لگاتار بغیر دم لیے صبح کے 6 بجے تک بھونکتے چلے گئے تو ہم لنڈورے ہی بھلے۔ کل ہی کی بات ہے کہ رات کے کوئی 11 بجے جو ایک کتے کی طبیعت ذرا گدگدائی تو انہوں نے باہر سڑک پر آ کر تو راہ کا ایک مصرعہ دے دیا۔ 1 منٹ کے بعد سامنے کے بنگلے میں سے ایک کتے نے مطلب عرض کر دیا، اب جناب ایک کہنا مشق۔ استاد کو غصہ آیا، ایک حلوائی کے چولہے میں سے باہر لپکے اور بھنا کر پوری غزل مختے تک کہہ گئے۔ اس پر شمال و مشرق کی طرف سے ایک قدر شناس کتے نے زوروں کی داد دی، اب تو حضرت وہ مشاعرہ گرم ہوا کہ کچھ نہ پوچھئے۔ کم وقت باز تو 2 غزلیں سے غزلیں لکھ لائے تھے، کئی ایک نے فی البدیہ قصیدے کے قصیدے پڑھ ڈالے، وہ ہنگامہ گرم ہوا کہ ٹھنڈا ہونے میں نہ آتا تھا۔ ہم نے کھڑکی میں سے ہزاروں دفعہ آرڈر پکارا، لیکن ایسے موقع پر پردھان کی بھی کوئی نہیں سنتا۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ میاں تمہیں ایسا ہی ضروری مشاعرہ کرنا تھا تو دریا کے کنارے کھلی ہوا میں جا کر طبع آزمائی کرتے، یہ گھروں کے درمیان آ کر سوتوں کو ستانا کون سی شرافت ہے؟ پھر ہم دیسی لوگوں کے کتے بھی کچھ عجیب و بدتمیز واقع ہوئے ہیں، اکثر تو ان میں ایسے قوم پرست واقع ہوئے ہیں کہ پتلون کوٹ کو دیکھ کر ہی بھونکنے لگ جاتے ہیں۔ خیر یہ تو ایک حد تک قابل تعریف بھی ہے، ان کا ذکر ہی جانے دیجیے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات ہے، یعنی بارہا ڈالیاں لے کر صاحب لوگوں کے بنگلوں پر جانے کا اتفاق ہوا۔ خدا کی قسم ان کے کتوں میں وہ شائستگی دیکھی ہے کہ اش اش کرتے آئے ہیں۔ جو ہی ہم بنگلے کے دروازے میں داخل ہوئے، کتے نے برآمدے میں ہی کھڑے کھڑے ایک ہلکی سی بخ کر دی اور پھر منہ بند کر کے کھڑا ہو گیا۔ ہم آگے بڑھے تو اس نے بھی 4 قدم آگے بڑھ کر ایک نازک اور پاکیزہ آواز میں پھر بخ کر دی۔ چوکیداری کی چوکیداری، موسیقی کی موسیقی، ہمارے کتے ہیں کہ راگ نہ سر، نہ سر نہ پیر، پر تان لگائے جاتے ہیں بے تالے کہیں کے، نہ موقع دیکھتے ہیں نہ وقت پہچانتے ہیں، گلے بازی کیے جاتے ہیں۔ گھمنڈ اس بات پر ہے کہ تانسین اسی ملک میں تو پیدا ہوا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ ہمارے تعلقات کتوں سے ذرا کشیدہ ہی رہتے ہیں، لیکن ہم سے قسم لے لیجئے کہ ایسے موقع پر ہم نے کبھی ستیہ گرہ سے منہ موڑا ہو۔ شاید آپ اسے تعالی سمجھیں، لیکن خدا شاہد ہے کہ آج تک کبھی کسی کتے پر ہاتھ اٹھ ہی نہ سکا۔ اکثر دوستوں نے صلاح دی کہ رات کے وقت ہاتھ میں لاٹھی چھڑی ضرور رکھنی چاہیے کہ دافع بلیات ہے، لیکن ہم کسی سے خواہ مخواہ عداوت پیدا کرنا نہیں چاہتے۔ کتے کے بھونکتے ہی ہمارے طبعی شرافت میں
ہم پر اس درجے غلبہ پا جاتی ہے کہ اگر ہمیں اس وقت دیکھیں تو یقیناً یہی سمجھیں گے کہ ہم بزدل ہیں۔ شاید اس وقت آپ یہ بھی اندازہ لگا لیں گے کہ ہمارا گلا خشک ہوا جاتا ہے۔ یہ البتہ ٹھیک ہے، ایسے موقع پر کبھی میں نے گانے کی کوشش کروں تو خرچ کے سروں کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اگر آپ نے بھی ہم جیسی طبیعت پائی ہو تو آپ دیکھیں گے کہ ایسے موقع پر آیت الکرسی آپ کے ذہن سے اتر جائے گی، اس کی جگہ آپ شاید دعائے قنوت پڑھنے لگ جائیں۔ بعض اوقات ایسا اتفاق ہوا ہے کہ رات کے 2 بجے چھڑی گھماتے تھیٹر سے واپس آ رہے ہیں اور ناٹک کے کسی نہ کسی گیت کی طرز ذہن میں بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چونکہ گیت کے الفاظ یاد نہیں اور نو مشقی کا عالم بھی ہے، اسی لیے سی ٹی پر اکتفا کی ہے کہ بے سرے بھی ہو گئے تو کوئی یہی سمجھے گا کہ انگریزی موسیقی ہے۔ اتنے میں ایک موڑ پر سے جو مڑے تو سامنے ایک بکری بندھی تھی۔ ذرا تصور ملاحظہ ہو، آنکھوں نے اسے بھی کتا دیکھا، ایک تو کتا پھر بکری کی جسامت کا، یہ گویا بہت ہی بڑا کتا۔ بس ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ چھڑی کی گردش دھیمی کرتے کرتے ایک نہایت ہی معقول زاویے پر ہوا میں کہیں ٹھہر گئی۔ سیٹی کی موسیقی بھی تھر تھرا کر خاموش ہو گئی، لیکن کیا مجال ہے کہ ہماری تھوتھنی کی مخروطی شکل میں ذرا بھی فرق آیا ہو۔ گویا ایک بے آواز لے ابھی تک نکل رہی تھی۔ طب کا مسئلہ ہے کہ ایسے موقعوں پر اگر سردی کے موسم میں پسینہ آ جائے تو کوئی مضائقہ نہیں، بعد میں پھر سوکھ جاتا ہے۔ چونکہ ہم طبعاً ذرا محتاط ہیں، اس لیے آج تک کتے کے کاٹنے کا بھی اتفاق نہیں ہوا، یعنی کسی کتے نے آج تک ہم کو کبھی بھی نہیں کاٹا۔ اگر ایسا سانحہ کبھی پیش آیا ہو تو اس سرگشت کے بجائے ہمارا مرثیہ چھپ رہا ہوتا، تاریخی مصرع دعائیہ ہوتا کہ اس کتے کی مٹی سے بھی کتا گھاس پیدا ہو۔ لیکن کہوں کس سے میں کہ کیا ہے سنگ رہ بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ جب تک اس دنیا میں کتے موجود ہیں اور بھونکنے پر مصر ہیں، سمجھ لیجئے کہ ہم بھی خبروں میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں۔ اور پھر ان کتوں کے بھونکنے کے اصول بھی کچھ نرالے ہیں، یعنی ایک تو متعدی مرض ہے اور پھر بچوں اور بوڑھوں سبھی کو لائق ہے۔ اگر کوئی بھاری بھرکم اسفندر یا کتا کبھی کبھی اپنے رعب اور دبدبے کو قائم رکھنے کے لیے بھونک لے بھی تو ہم بھی چاروں ناچار کہہ دیں گے کہ بھائی بھونک، اگرچہ ایسے وقت میں اس کو زنجیر سے باندھا ہونا چاہیے۔ لیکن یہ کم وقت 2 روزہ، سہ روزہ، 2 3 تولے کے پلے بھی تو بھونکنے سے باز نہیں آتے۔ باریک آواز، ذرا سا پھیپھڑا، اس پر بھی اتنا زور لگا لگا کر بھونکتے ہیں کہ آواز کی لرزش دم تک پہنچتی ہے، اور پھر جو بھونکتے ہیں چلتی موٹر کے سامنے گویا اسے روک ہی تو لیں گے۔ اب اگر یہ خاکسار موٹر چلا رہا ہے تو قطعاً ہاتھ کام کرنے سے انکار کر دیں گے، لیکن یہ کوئی یوں ان کی جان بخشی تھوڑا ہی کر دے گا۔ کتوں کے بھونکنے پر مجھے سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ ان کی آواز سوچنے کے تمام قوا کو معطل کر دیتی ہے، خصوصاً جب کسی دکان کے تختے کے نیچے ان کا ایک پورا خفیہ جتھا باہر آ کر تبلیغ کا کام شروع کرے تو آپ ہی کیسے ہوش ٹھکانے رہ سکتے ہیں۔ ہر ایک کی طرف باری باری متوجہ ہونا پڑتا ہے، کچھ ان کا شور، کچھ ہماری صدائے احتجاج زیر لب، بے ڈھنگی حرکات و سکنات، جیسے حرکات ان کی سکنات ہماری۔ اس ہنگامے میں دماغ بھلا خاک کام کر سکتا ہے، اگرچہ مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ایسے موقع پر دماغ کام کرے بھی تو کیا تیر مار لے گا۔ بہر صورت کتوں کی یہ پہلے درجے کی ناانصافی میرے نزدیک ہمیشہ قابل نفرت رہی ہے۔ اگر ان کا ایک نمائندہ شرافت کے ساتھ ہم سے آ کر کہہ دے کہ عالی جناب سڑک بند ہے، تو خدا کی قسم ہم بغیر چوں و چرا کیے واپس لوٹ جائیں۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں، ہم نے کتوں کی درخواست پر کئی راتیں سڑک ناپنے میں گزار دی ہیں، لیکن پوری مجلس کا یوں متفقہ اور متحدہ طور پر سینہ زوری کرنا ایک کمینہ حرکت ہے۔
قارئین کرام کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر ان کا کوئی عزیز و محترم کتا کمرے میں موجود ہو تو یہ مضمون بلند آواز سے نہ پڑھا جائے۔ مجھے کسی کی دل شکنی مطلوب نہیں۔ خدا نے ہر قوم میں نیک افراد بھی پیدا کیے ہیں، کتے اس قید سے مستثنیٰ نہیں۔ آپ نے خدا ترس کتا بھی ضرور دیکھا ہوگا۔ عموماً اس کے جسم پر تپسیہ کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ جب چلتا ہے تو اس مسکینی اور عجز سے گویا بار گناہ کا احساس آنکھ نہیں اٹھانے دیتا۔ دم اکثر پیٹھ سے لگی ہوتی ہے۔ سڑک کے بیچوں بیچ غور و فکر کے لیے لیٹ جاتا ہے اور آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ شکل بالکل فلاسفروں کی سی اور شجر دیوجانس کلبی سے ملتا ہے۔ کسی گاڑی والے نے متواتر بگل بجایا، گاڑی کے مختلف حصوں کو کھٹکھٹایا، لوگوں سے کہلوایا، خود 10-12 آوازیں دیں تو آپ نے سر کو وہیں زمین پر رکھے سرخ مخمور آنکھوں کو کھولا، صورتحال کو ایک نظر دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ کسی نے ایک چابک لگا دیا تو آپ نہایت اطمینان کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر 1 گز جا کر پھر لیٹ گئے اور خیالات کے سلسلے کو جہاں سے وہ ٹوٹ گیا تھا پھر شروع کر دیا۔ کسی بائسکل والے نے گھنٹی بجائی تو لیٹے ہی لیٹے سمجھ گئے کہ بائسکل ہے۔ ایسی چھچوری چیزوں کے لیے وہ رستہ چھوڑ دینا فقیری شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ رات کے وقت یہی کتا اپنی خشک پتلی سی دم کو تاحد امکان سڑک پر پھیلا کر رکھتا ہے۔ اس سے محض خدا کے برگزیدہ بندوں کی آزمائش مقصود ہوتی ہے۔ جہاں آپ نے غلطی سے اس پر پاؤں رکھ دیا، انہوں نے غیظ و غضب کے لہجے میں آپ سے پرسش شروع کر دی۔ بچہ فقیروں کو چھیڑتا ہے، نظر نہیں آتا۔ ہم سادھو لوگ یہاں بیٹھتے ہیں، بس فقیر کی بددعا سے اسی وقت راشا شروع ہو جاتا ہے۔ بعد میں کئی راتوں تک یہی خواب نظر آتا ہے۔ بے شمار کتے ٹانگوں سے لپٹے رہتے ہیں اور جانے نہیں دیتے۔ آنکھ کھلتی ہے تو پاؤں چارپائی کے ادوان میں پھنسے ہوتے ہیں۔ اگر خدا مجھے کچھ عرصے کے لیے اعلیٰ قسم کے بھونکنے اور کاٹنے کی طاقت عطا فرمائے تو جنون انتقام میرے پاس کافی مقدار میں ہے۔ رفتہ رفتہ سب کتے علاج کے لیے کسولی پہنچ جائیں گے۔ انگریزی میں ایک مثل ہے، بھونکتے ہوئے کتے کاٹا نہیں کرتے، یعنی کہ جو بھونکتے ہیں وہ کاٹتے نہیں۔ یہ بجا صحیح، لیکن کون جانتا ہے کہ بھونکتا ہوا کتا کب بھونکنا بند کر دے اور کاٹنا شروع کر دے۔ یہیں سبق ختم ہوتا ہے۔ شکریہ۔